पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे पेंडोरा पेपर्स के हवाले से, और पेंडोरा पेपर्स के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इसमें कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अब मौक़िफ़ भी सामने आ गए हैं, किसका क्या मौक़िफ़ है क्या नहीं है। पावर प्ले प्रोग्राम इस हवाले से जो चंद नाम आए हैं उस हवाले से आपको पहले क्या आगाह करता रहे, और उन केसेस का अब स्टेटस क्या है उस हवाले से ही बात करेंगे। काबीना मीटिंग में एक जिक्र हुआ था कि जो सड़कें नून लीग के दौर में बनती थीं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो सड़कें बन रही हैं उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो ये मौजज़ा किस तरह से हुआ? हालांकि अगर रुपए की डिवैल्यूएशन को देखा जाए और बाकी महंगाई को, तो कॉस्ट तो तकरीबन ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्या वजह है कि ये कॉस्ट कम आई, क्यों हुई, और काबीना को इस हवाले से क्या बताया गया था, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी सदारत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की। और आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से भी अहम थी, जो मौजू उसमें ज़ेर बहस आए कि यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान का दौरा करना है, और वो दौरा रीजनल मामलात के हवाले से होगा, जिसमें भारत और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पे पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बातचीत मुतवक्को है। और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बातचीत हुई। वहाँ पे जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है उस हवाले से भी इसमें बातचीत हुई। जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है अफ़गानिस्तान में वो भी आज ज़ेर बहस आई। लेकिन एक इंतहाई अहम मामला और भी ज़ेर बहस आया जो कि डिफरेंट था, नई चीज़ थी। वो था इंडियन मिलिट्री, इंडियन अफवाज का, हिंदुस्तानी अफवाज का प्रोपेगेंडा, मिलिशियस प्रोपेगेंडा बाय इंडियन मिलिट्री। और इस हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अपने जो रिजॉल्व है कि इसको काउंटर किस तरह से करना है उसका इजहार किया गया। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत किस तरह से करनी है, और साथ ये भी कहा गया कि जो बेसलेस प्रोपेगेंडा भारत की तरफ से किया जा रहा है वो भारत के अंदर जो मामलात हैं, जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और जो इंटरनल मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन बहुत से चेहरे ऐसे नज़र आए जो कि अभी अपनी मौजूदा जगहों पे मौजूद हैं, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में एक रीशफल एक्सपेक्टेड है अफवाज पाकिस्तान में। उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट कब होती है, कौन सी पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स जो एक्सपेक्टेड हैं ISPR कब अनाउंस करता है, उसका अभी इंतज़ार है कि कौन अपनी जगह पे होगा कौन नहीं होगा। एक्सेप्ट फॉर जनरल कमर जावेद बाजवा एक रीशफल एक्सपेक्टेड है इसी महीने में। और जहाँ पे बात हुई इंडियन मिलिशियस प्रोपेगेंडा की, तो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से नहीं हो रहा, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। इस हवाले से ही प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लाम स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब। मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज का जो मौजू है ज़ेर बहस सब जगह, चेयरमैन नैब की तैनाती। वज़ीर कानून कहते हैं कि मुशावरत ज़रूरी है, वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ख़ुद नैब के मुल्ज़िम हैं। तो सूरत हाल क्या है? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करेंगे, कोई मुशावरत करेंगे उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों जो आपने वज़ीर कानून और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात की, दोनों दुरुस्त है। एक ये कि आपका कानूनी मुरव्विजा, कानूनी जो तरीक़ेकार है, आईनी तरीक़ेकार है वो है, और दूसरी तरफ जो इस वक्त आपके ऊपर ख़ुद नेब के रेफरेंसेस हो, केसेस हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तो हम हमेशा बात करते हैं। और मेरे ख्याल से मुनासिब तो ये होगा कि ख़ुद शहबाज शरीफ ये कहे कि मैं इस अमल में, मुशावरती अमल मेरे साथ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि TT स्कैंडल, बाकी जो नेब के अंदर उनके केसेस चल रहे हैं, जो सबूत सामने आ चुके हैं, जो वो तमाम चीज़ें, बल्कि आपके प्रोग्राम में तो यहाँ पे मुझे याद है कि आपने तो उनकी जो लोग थे जिनके थ्रू, मतलब वो TT स्कैंडल जिनके थ्रू हो रहा था, वो कैश बॉयज़, उनके तो आपने इंटरव्यूज़ भी अपने प्रोग्रामों में दिखाए, बल्कि आपने तो वो गाड़ी भी दिखाई है जिसमें पैसे भर के वो मॉडल टाउन के घर में ले जाया करते थे और गिनते थे। तो इसके बाद तो जाहिर सी बात है कि आपके इतने बड़े केसेस चल रहे हैं और आप बैठ के फैसला करें कि नेब का चेयरमैन कौन होगा जहाँ पे मेरे केसेस चल रहे हैं, तो ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन एक मुरव्विजा कानूनी तरीक़ेकार भी है, मुरव्विजा तरीक़ेकार भी है, और कानूनी और आईनी वो ज़रूरत भी है। तो उसके ऊपर आपको याद होगा कि पहले भी हम इनसे कंसेंसस जब भी किसी चीज़ के ऊपर लाने चाहते हैं तो हमेशा से एक ही बात होती है, वो आपको पता है कि NRO की बात होती है, तो कि नहीं हो सकता।
تو اگر یہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا تو موجودہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال وہی کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں اس مشاورتی عمل کا حصہ نہیں ہوں، لیکن جو ظاہری سی بات ہے کہ گفتگو اور جو ڈسکشنز ہو رہی ہے تو اس کے بعد تو اگر آرڈیننس آتا ہے اور وہ کر سکتے ہیں، کیا کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر تو لا منسٹر کا بھی اور حکومتی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آ چکا ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں۔ آج ناظرین کور کمانڈر کانفرنس میں ہم نے جس ملیشیس انڈین پروپیگنڈے کا ذکر کیا جو باقاعدہ طور پہ ISPR کے اعلامیے میں آیا، کیا صرف یہی کام ہو رہا ہے جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو جو سوالات بھیجے، اگر آپ وہ سوال دیکھیں اور سوال بڑا واضح ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ متعدد پبلک رپورٹس اور انٹرویوز جو ICIJ نے کنڈکٹ کیے ان کے مطابق پاکستانی فوج آپ کی حکومت کو بھرپور مدد فراہم کرتی رہی ہے۔ فوج کی جانب سے دوسری جماعتوں کے ممبران کو PTI میں شمولیت پر ہدایات دی گئیں۔ جب سے آپ وزیر اعظم آفس میں آئے ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آپ نے فوج کو اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ قومی اور بین الاقوامی پالیسیز چلائیں۔ کیا آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہ یہ سوال آپ کو فائنینشیل انویسٹیگیشنز میں بنتا ہوا نظر آتا ہے یا کہ کچھ روپ ان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس ملیشیس پروپیگنڈے کا، بیس لیس پروپیگنڈے کا ذکر کیا گیا، اور آف شور کمپنی سے سوال کا کیا تعلق؟ دیکھیں، بالکل کوئی تعلق نہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو ہر چیز میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پاناما لیکس کے بعد یہ پینڈورا اور پتہ نہیں کہ کیا یہ چیزیں آ رہی تھی، تو اس کے اوپر تو ایک چیز سب کو پتہ ہے، پوری دنیا گواہی دیتی ہے، اور اب تو آپ انٹرنیشنلی بھی آپ کو علم ہو گیا کہ آپ نے بڑی کوشش کی کہ پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے، لیکن جب بھی دیانت کی بات ہوتی ہے، صداقت کی بات ہوتی ہے، امانت کی بات ہوتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے جو مالی معاملات ہیں اور ان کے جو ایک دیانت ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا تھا، اس وقت بھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا، جو بھی سوال ہوتا ہے ہم نے اس وقت بھی نہیں کہا تھا کہ 30-40 سال پرانے ریکارڈ آپ ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جو بھی سوال پوچھا جائے گا ہم اس کا جواب دیں گے۔ 40-45 سال کا ریکارڈ طلب کیا گیا، ایک رسید وہاں پہ دکھائی گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اگر آپ کے جائیداد ہے، آپ کے جو سارے معاملات ہیں وہ حلال کی کمائی سے ہو تو رسیدیں نکل آتی ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا۔ ابھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بڑے اس سے پہلے بڑا شور آپ نے اپوزیشن کی طرف بھی سنا تھا ان کے رہنماؤں سے، جو نواز شریف کے کرپشن کے، اور جب سپریم کورٹ نے اس کو نااہل قرار دیا اور تمام چیزیں ان کے سامنے آئی تو ان کی دفاع میں لگے ہوئے تھے، وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ماحول بنا رہے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مل کے میرے خیال سے یہ چیز کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں، پھر میں ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے آف شور اکاؤنٹ سے، اس کا کیا تعلق ہے کہ کسی کرپشن سے یا مالی معاملات سے؟ کوئی تعلق ہے نہیں بنتا، لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کے فوج کے خلاف ایک مسلسل ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فوج جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو میں کیا یہ سوال کروں کہ امریکہ میں جو فوج ہے وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے ان کا ساتھ نہیں دیتی، وہ کسی اور کے ساتھ مشاورت کرتی ہے؟ کیا جو UK کی ہے باقی دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہاں پہ ہمارے فوج کو اب ہر معاملے میں لے کے آتے ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہی ہے کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، چیزیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو انہوں نے کوشش بھی کی اور ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی وہ بالکل ان کو شکست ہو گئی۔ پرائم منسٹر عمران خان پہلے بھی صادق اور امین تھے اور اب تو انٹرنیشنلی بھی صادق اور امین ہے۔ اور آپ نے اس پروپیگنڈے کی ذکر کی اور آج کور کمانڈر کانفرنس کا جامعہ ہے اس میں بھی افواج پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈے کا ذکر کیا گیا، ملیشیس پروپیگنڈا، جھوٹی بے بنیاد خبریں چلانا۔ جو ICIJ کا ناظرین باقاعدہ طور پہ جو مین سٹوری آئی پینڈورا پیپرز پاکستان کے حوالے سے، اس میں پاکستان کے ایک وار ہیرو 2 دفعہ جنہیں ستارہ جرت ملا، پہلی دفعہ رن آف کچھ میں 1965 میں، دوسری دفعہ 1971 میں، اور بہت کم ایسے فوجی افسران ہوتے ہیں جنہیں 2 دفعہ ستارہ جرت ملے، اور دونوں انڈیا کے خلاف، بھارت کے خلاف جنگوں میں ڈیکوریٹڈ وار ہیرو راجہ نادر پرویز، سابق منسٹر بھی رہے ہیں، پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں، ان کے بارے میں بڑا واضح لکھا گیا اس سٹوری میں ICIJ کی طرف سے کہ جی راجہ نادر پرویز آر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اینڈ فارمر گورنمنٹ منسٹر
جو کہ میجر ہیں بائی دا وے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ایک انٹرنیشنل فائنینس اور اکوپمنٹ لمیٹڈ BVI رجسٹرڈ کمپنی ہے، اور لیک فائلز میں یہ سامنے آیا کہ وہ مشینری اور ریلیٹڈ بزنس کرتے ہیں بھارت کے ساتھ، تھائی لینڈ کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور 2003 میں راجہ نادر پرویز نے یہ شیئرز کمپنی کے ایک ٹرسٹ کو ٹرانسفر کر دیے جو کہ بہت ساری اور آف شور کمپنیز اون کرتا ہے، اور اس ٹرسٹ کا ایک بینیفیشری برٹش آرمز ڈیلر ہے، اور برٹش کورٹ ڈاکومنٹس کے مطابق یہ جو ٹرسٹ کی دیگر کمپنیز ہیں، یہ بیلجین مینوفیکچرر ہندوستان ایروناٹکس اسٹیٹ اونڈ انڈین ڈیفنس کمپنی، اس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ ہائی پروفائل پاکستان میں پوزیشنز رہی ہیں راجہ نادر پرویز صاحب کی، اور قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بعد میں عمران خان کی پارٹی جوائن کر لی. جی ہاں، he was elected to the National Assembly in 1985 and later joined Khan's party. اور نیچے لائن لکھ دی کہ جی پرویز ڈیڈ ناٹ ریسپانس ٹو رپورٹرز کوشچن. تو ہم نے جب راجہ نادر پرویز صاحب سے رابطہ کیا کہ راجہ نادر پرویز صاحب آپ کی جنرلی ایک ریپوٹیشن ہے خوددار آدمی کی، بہت اچھی ریپوٹیشن ہے آنیسٹی کی، جس کے خواجہ آصف جو نون لیگ کے سابقہ ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی کل ٹویٹ کر کے یہی بات کی. تو راجہ نادر پرویز صاحب سے ہماری جو بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے اپیل کی وزیر اعظم سے اور چیف آف دا آرمی سٹاف سے کہ اس کا نوٹس لیں اور انہیں انصاف دلوائیں. کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. راجہ نادر پرویز صاحب، یہ کمپنی آپ کی ہے جس حوالے سے آپ کا ذکر آیا، ICIJ نے کیا، اور آج ایک لوگ پاکستانی اخبار جو کہ ایفیلیٹ ہے اس نے ذکر کیا. I don't own a offshore company. اون کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. اور انڈیا کے ساتھ میں 3 جنگیں لڑ چکا ہوں. پہلی جنگ میں ٹوٹے بازو کے ساتھ لڑا when I was just a lieutenant. میری 2 سال سروس ملی تھی and I was awarded a gallantry award مجھے دیا. اس کے بعد میں چھم جوڑے میں لڑا، پھر میں کاکول چلا گیا ایز انسٹرکٹر. I went to East Pakistan. وہاں جنگ لڑی مفتی بینیوں کے ساتھ. I became a prisoner of war. ان انڈینز کے ساتھ میں کاروبار کروں گا جنہوں نے ہمارے دوستوں ساتھی عزیزوں کو شہید کیا، اور ان شہیدوں کو کئیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. اس سے بڑی ایک شہید کے خون کے ساتھ کیا غداری ہو سکتی ہے. میں کاروباری آدمی ہی نہیں ہوں. آئی ایم جسٹ اے سولجر. اور اگر آج ہماری اچھالنا چاہتے ہیں کوئی لوگ، یہ ثابت کریں کہ میرا اس کمپنی سے کیا تعلق ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، کوئی بینک بیلنس ہے. آپ کا نام لیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. میری کوئی آف شور کمپنی نہیں، میں فل اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ 2 سال تحقیقات کی، آپ سے رابطہ بھی نہیں کیا کسی نے رابطہ نہیں کیا. اگر ایک میری جائیداد جو جدی ہے، انہیریٹڈ ہے، اس کے علاوہ جائیداد ہے تو میں قصوروار ہوں. اس ملک کے ساتھ کروں گا بزنس جن کے ساتھ میں 3 جنگیں لڑ چکا ہوں. اینڈ آئی اسکیپ فرام دا پرزن آف وار کیمپ نمبر 45 فتح گڑھ 17 سپٹمبر 1972. کوئی اب لیگل کاروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں پاکستان میں یا انٹرنیشنلی؟ بالکل میں لیگل کاروائی کروں گا. آئی وانٹ دا گورنمنٹ ٹو انویسٹیگیٹ اور سچ لے کے آئے. جن لوگوں نے یہ اٹھایا ہے، whether they are from outside Pakistan, whether they are from inside Pakistan, I expect this government to take action against those people. I'm a soldier. بڑی خودداری سے زندگی گزاری ہے. آپ مجھے اٹھا کے میری عزت اچھال کے پبلکلی اور پھر آپ کہیں گے آپ سے کونے میں بیٹھ جاؤ. I'll never do that. I did not accept the surrender of ایز اے پرزنر آف وار. جن لوگوں کو میں کاکول میں 3-4 سال پڑھاتا رہا ہوں، ان کے دل پہ کیا گزرے گی، میرے بچوں کے دل پہ کیا گزرے گی، میرے گرینڈ چلڈرن کے دل پہ کیا گزرے گی، میرے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں جو میرے ساتھی رہے ہیں ان پہ کیا گزرے گی. کہ یہ آدمی تو کہتا تھا جی میں نے اپنے بچوں کے نام شہید دوستوں کے نام پہ رکھے ہیں، اور آج اس کی آف شور کمپنی نکل رہی ہے. اس سے گھٹیا چیز، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے. میں ان جنرلوں کے نام جانتا ہوں who led a very honorable life. ان کا نام بھی آئے ہوئے پنڈورا لیکس میں. I know them personally. آج اس کی کسی کی بہن کا نام آ رہا ہے، کسی کے بیٹے کا نام آ رہا ہے، کسی کی بیوی کا نام آ رہا ہے. How can you allow all these things happening in Pakistan? عدالت میں بھی جاؤں گا اور آرمی آفیسرز کا جو سوسائٹی بنی ہے اس میں ٹیک اپ کروں گا کہ یہ لوگ آرمی کو کیوں بدنام کرنے کو کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ کمپلین کا حصہ ہے. ICIJ یا ان کے پاکستان انٹرنیشنلی یا نیشنلی ان کے کسی ریپرزینٹیٹیو سے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور آپ کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے؟ اشرف صاحب، کسی نے رابطہ نہیں کیا. آج میں نے پہلی دفعہ خبر دیکھی ہے، ٹیلی فون ہے دوستوں کے عزیزوں کے. It was shocking. It was most disgusting, demoralizing. It was most stinking, I would say, as a soldier's language. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے نام پہ یہ آف شور کمپنی نکالیں گے. ہمیں تو بینک قرضہ نہیں دیتا ہے اپنے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے. آپ باتیں کر رہے ہیں آف شور کمپنی کی، اور وہ انڈیا، رشیا، نیپال، پتہ نہیں کون کون سی کمپنی کا نام ہے. آپ کیسے ہی خبر دے سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو الاؤ دس کہ پرنٹ میڈیا پہ آ جائے، فوٹو بھی آئے؟ اشرف صاحب، this is planned on those people who have led a very honorable life in the army. جب یہ گورنمنٹ انویسٹیگیٹ کرے گی، یہ پاکستان کے ان کو لیڈیں بھی ملیں گی، ان کو لیڈیں جو بدے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک یہ جائیں گی. آپ کا کہیں باہر کوئی بینک اکاؤنٹ، باہر کوئی پراپرٹیز،
کوئی آپ نے بنائی ہو اس حوالے سے؟ میں ایک دفعہ میں 1000 دفعہ کہوں گا کوئی میرا اکاؤنٹ، کوئی فارن ٹرانزیکشن، کوئی آف شور کمپنیز، کوئی ٹریڈنگ، کوئی کاروبار کسی ملک میں. آئی ایم اے سولجر. میں تو کاروبار ہے نہیں کہ میں کو کاروبار ہی نظر آ رہا ہے. آئی ایم اے سولجر. آئی وانٹ قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف ٹو ہیو اے سیپریٹ انویسٹیگیشن ایٹ ہز اون لیول اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ کس نے یہ شروع کیا، کب یہ شروع ہوا. پرانے فوجیوں کو جو عزت سے زندگی گزارے ہیں، جنہوں نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، جن کے چھاتیوں پہ تگمے لگے ہوئے ہیں، جن کو ایوارڈ ملے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیسے ملائن کر سکتے ہیں؟ I will request Imran Khan to investigate this case at his own level. He's got all the resources as a government. And plus, I have the right to take these people حد تک عزت کا دعویٰ کرنے کے لیے ان کو میں عدالت میں لے جانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا کوئی ایسا کاروبار ہے یا میں نے کیا ہو، میں آپ کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اسی ٹی وی کو بھی میں مانتا ہوں. جب میں نے کیا نہیں، how can you blame me? How can you hold me for a company which I don't know? انہوں نے مجھے میجر سے کرنل بنا دیا. I retired as a major. میری 85 سے پہلے جائیداد ارشد صاحب زیادہ تھی، 85 کے بعد کم ہوئی ہے. آپ ریکارڈ چیک کریں. میں گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں، ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں جو سن رہے ہیں، جنہوں نے اس میں پلان کا حصہ بنے ہیں، ان کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ آئی ایم اے سولجر. آئی ول پروو اٹ. منسٹر صاحب، یہ پاکستان کے وار ہیرو ہیں، ان کا دل دکھا ہے. آپ کی حکومت انہیں انصاف دلوا سکی؟ دیکھیں ارشد بھائی، فرق ہے. پہلے جو حکمران تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کا خود پاناما میں نہ صرف نام تھا بلکہ وہ تو پھر ثابت ہوا، عدالتوں میں کیس بھی چلا اور سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو بھی ڈکلیئر ہوئے. آج وزیر اعظم عمران خان ہے. جیسے یہ آئے، یہ جو پینڈورا لیکس یا جو رپورٹس آئی، تو اسی وقت پرائم منسٹر عمران خان میرے خیال سے عالمی رہنماؤں میں پہلے پرائم منسٹر تھے جن کا اسی وقت نام آیا. اور ابھی جب میں یہ گفتگو سن رہا تھا، اگر اس طرح غیر ذمہ داری کا، کیونکہ جو ایک کویسچن بھی آپ نے ابھی پڑھ کے سنا دیا کہ جو کویسچنر بھیجا گیا تھا پرائم منسٹر کو بھی، اس میں کہا جاتا ہے کہ جو فوج ہے ان کا حکومت میں کردار ہے، فوج نے یہ کر دیا، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تو بالکل پرائم منسٹر عمران خان نے اسی وقت کہا کہ اس میں جو بھی ہے، چاہے حکومت میں بیٹھا کوئی شخص ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، چاہے کوئی بزنس مین ہو، تو یہ تمام چیزیں اس کی ہم تحقیقات کریں گے. آج کابینہ کی اجلاس میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے اسی عزم کا اظہار کیا، کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ میں جب پرائم منسٹر عمران خان بات کر رہے تھے، اور آج جب وہ جو عالمی رہنماؤں سے، وہ رہنماؤں کی کانفرنس سے بات کر رہے تھے، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ غریب ممالک کا پیسہ چرا کے باہر لے جایا جاتا ہے، آف شور اکاؤنٹس بنتے ہیں، جائیدادیں بنتی ہیں، اور غریب عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جاتی ہے. تو یہ پہلے سے واحد اس وقت لیڈر جو ہے، اور ابھی سب سے پہلے انہوں نے میرا سوال بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. راجہ نادر پرویز جیسے پاکستان کے وار ہیرو، جو پاکستان کے لیے جنہوں نے جنگیں لڑی اور جو اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے انصاف چاہیے، تو جن لوگوں نے یہ کارروائی کی انٹرنیشنلی یا نیشنلی، حکومت اس تحقیقات کے بعد ان کے خلاف ایکشن لینے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ہمارے وار ہیروز کی جو عزت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے حکومتی سطح پہ آپ اقدامات لیں گے کہ اگر یہ ساری چیزیں اس انکوائری میں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں. بالکل، اگر انویسٹیگیشن ہوگی، کسی کے خلاف آتا ہے، کسی کا اگر جائیداد باہر ہے، یہاں پہ ٹیکس وہ چھپا رہے تھے، وہ جو اگر انہوں نے قانون توڑا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. لیکن اگر کسی نے غلط بیانی سے یا کسی کو اس طرح ملائن کرنے کے لیے کوئی کمپین چلائی ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی قانون بھی آپ بناتے ہیں تو اس کے اوپر بھی سوال اٹھنا شروع ہوتے ہیں. یہ جو آپ ان کا تعلق بھی پاکستان کے فوج سے رہا ہے. آپ جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج کے خلاف ایک مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کانفرنس میں ذکر ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہاں پہ میں وہی کہہ رہا ہوں ارشد بھائی، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے. آپ نے ای یو ڈس انفو لیب کے بعد کوئی آپ کو ضرورت تھی؟ یہ تو پاکستان نے تو یہ چیز سامنے نہیں لے کے آئی تھی. وہ تمام ایک ایک چیز آپ کو بتائی گئی کس طرح ان کے خلاف مہم چلاتی ہے. دوسری چیز، ایپری کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں وہ تمام چیزیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف، ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کس قسم کی مہم چلائی جاتی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ارشد بھائی، ان کو پتا ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں پاکستان کا تو وہ کسی معاش پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے جتنی سازشیں تھی، چاہے پاکستان کے خلاف انہوں نے سرحدوں کی خلاف ورزی کی تو ان کو روکا گیا، ان کو جواب ملا.
تو اس کے بعد یہ سازشوں کا ایک جال جو ہے وہ بچایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں ارشد بھائی کہ نہ صرف یہ کہ ایوڈس انفو لیب ایپری کی رپورٹ بلکہ میں ایک لابیسٹ کا بھی بار بار ذکر کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام میں میں کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ یہ جو بیانیہ ہے یا جو یہ پروپیگنڈا کیمپین ہے تو اس میں ہم 2016-17 میں جو نواز شریف کی لندن میں کسی سے ملاقاتیں ہوئی تھی اور وہ جو ایک لابیسٹ فرم کو ہائر کرنے کے لیے اور اس کے 2 مقاصد کا ذکر کیا گیا تھا, ایک پاکستانی فوج کو بدنام کرنا, ان کے خلاف مہم چلانا, پروپیگنڈا کرنا, اور دوسرا کہ جو ایک کرپٹ ہے اس کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا. یہ 2 نکات اب ڈکی چھپی بھی نہیں رہے کیونکہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سابقہ نااہل جو ایک کرپٹ شخص ہے ان کی تقریر ہے, ان کے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والوں کے ساتھ ملاقات ہے, وہ تمام چیزیں بھی لوگوں کے اوپر آشکار ہوئی, وہ کیمروں کی زینت بنی, دنیا نے اس کو دیکھا. وزیر اعظم پاکستان کو ناظرین ایک اور سوال نمبر 5 جو بھیجا گیا انٹرنیشنل ICIG کی طرف انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, وہی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس سوال کی بیسس پہ شاید کچھ لوگوں نے پہلے سے شادیانے بجانے شروع کر دیے کیونکہ علم میں ہوگا, کیونکہ پاکستان میں بھی ان کے ریپرزینٹیٹیو موجود ہیں جنہوں نے شاید کچھ بات چیت کی اور ٹویٹس بھی آنا شروع ہو گئی, اس حوالے سے سیاسی بیانات بھی آنا شروع ہو گئے. سوال بڑا انٹرسٹنگ اور جس طرح سے سوال فریم کیا گیا وہ میں آپ کو ناظرین سناتا ہوں کہ ہم نے جو ریکارڈ دیکھا اس میں 2 سیشل کمپنیاں لاک گیٹ انویسٹمنٹ اور ہاک فیلڈ لمیٹڈ, یعنی میں دوبارہ پڑھتا ہوں, ہم نے جو ریکارڈ دیکھا اس میں 2 سیشل کمپنیاں لاک گیٹ انویسٹمنٹ اور ہاک فیلڈ لمیٹڈ جو کہ فرید الدین کے زیر انتظام ہیں, ان کو آپ کی لاہور زمان پارک کے پتے پر رجسٹر کرایا گیا ہے. بڑا واضح لکھ رہا ہے ICIG, ان کو آپ کی لاہور زمان پارک 2 کے پتے پر رجسٹرڈ کرایا گیا. کیا آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا مسٹر فرید الدین زمان پارک میں رہائش پذیر ہیں؟ کیا کبھی وہ وہاں رہتے تھے؟ آپ کا مسٹر فرید الدین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں ناظرین کہ جو 2 آف شور کمپنیاں ہیں لاک گیٹ انویسٹمنٹ اور ہاک فیلڈ لمیٹڈ جو کہ فرید الدین کے زیر انتظام ہیں, ان کو آپ کی لاہور زمان پارک 2 کے پتے پر رجسٹر کرایا گیا. اور بڑا واضح سوال ہے, ڈیفینیٹو قسم کا سوال ہے, ریکارڈ جو انہوں نے دیکھا اس کے مطابق یہ چیز تھی. لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات ناظرین یہ ہے کہ ابھی غالباً آئی نہیں تھی, پینڈورا پیپرز ریویل نہیں ہوئے تھے, تو احسن اقبال صاحب سینئر سیاستدان ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بیان دیا اور اسی ڈیفینیٹو سوال کو انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. پنڈورا لیکس نے عمران نیازی صاحب کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے جو دنیا کو صادق اور امین ہونے کا یقین دلاتا تھا. اس کی 2 آف شور کمپنیاں مزید نکل آئی ہیں. اپنی چوری چھپانے کے لیے ان لیکس کے باقاعدہ ریلیز ہونے سے پہلے ہی حکومتی ترجمانوں نے صفائیاں دینی شروع کر دی ہیں, جس سے صاف پتہ لگ گیا ہے چور کی داڑھی میں تنکا ہے. آپ سوال آپ نے دیکھا, ڈیفینیٹو سوال ہے کہ جناب ICIG فیصلہ تہیہ کر کے بیٹھی تھی کہ زمان پارک 2 تو عمران خان کا ہے تو فرید الدین کوئی فرنٹ مین ہوگا, اور احسن اقبال صاحب اتنا ڈیفینیٹو کیسے ہو گئے؟ دیکھیں, ایک تو اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مریم نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. جب ان کو سوالنامہ ملا تو اس کے بعد وہ جو ان کا ایک ہے جو جس کی شناختی کارڈ بننے کی عمر نہیں تھی اور جس نے وہ کمپنیاں بنائی تھی, وہ آ گیا ایک پروگرام میں اور اس نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں. وہ ایک ماحول تو اوکیشن ہے. تو یہ اس طرح کا ان کو تو لگتا ہے نا کہ ہمیشہ چوری ڈاکہ اس چیزوں کی بات ہو, فرنٹ مینوں کی بات ہو, ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس میں. تو دن کو ان کے ساتھ کوئی سوالنامہ شیئر کیا ہوگا, کوئی ان کو ڈسکشن ہوئی ہوگی, کوئی بات کی ہوگی اور ان کی خواہشات انہوں نے اپنے سامنے رکھے کہ ہاں یہ 2 کوئی افشور, تو تمام چیزیں تو سامنے آ گئی کہ ایک اور شخص ہے جو زمان پارک میں رہ رہا ہے اور جو صداقت کی اور امانت کی عمران خان کی بات کر رہے تھے, وہ الحمدللہ پھر سرخرو ہو گئے. ان کی قیادت جو ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ جو منی لانڈرنگ کا مرکزی کردار تھا نواز شریف کا, اسحاق ڈار, اس کے بیٹے کی پھر آف شور کمپنیاں اور وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں ناظرین. میں آپ کو ICIG کی یہی والی خبر, کیونکہ اگر یہ والی چیزیں ARY نیوز نہ کرتا تو شاید جو ڈیفینیٹو سوال اور احسن اقبال صاحب جو بیان دے رہے تھے وہ اسی طرح سے چلتا, لیکن پھر ICIG کو بھی یہ ماننا پڑا کہ جناب ARY نیوز نے باقاعدہ طور پہ, جو کہ ARY نیوز از ناٹ این ICIG پارٹنر, ڈزنٹ ہیو ایکسیس ٹو ICIG ڈیٹا, لیکن 48 گھنٹے پہلے, یہاں بھی انہوں نے غلطی کی, ہم نے 24 گھنٹے پہلے خبر دی تھی
اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب فرید الدین جو ہے وہ تو ایک الگ ایڈریس پہ رہتے اور باقاعدہ طور پہ انہیں اپنی سٹوری جو کہ غالباً تیار تھی اسے امینڈ کرنا پڑا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد پیپرز کس کا کیا موقف اس حوالے سے سامنے آیا, اور سڑکیں پہلے مہنگی بنتی تھیں اب سستی بننا شروع ہو گئیں, یہ کیا معاملہ ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی کابینہ کو ایک پریزنٹیشن دی گئی اور اس میں بتایا گیا, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نالج میں یہ بات لائی گئی کہ نون لیگ کے دور میں جو سڑکیں بنی تھیں, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو سڑکیں بن رہی ہیں اس کی قیمت کئی گنا کم ہے جو کہ نون لیگ کے دور میں سڑکیں بنی تھیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بطور وفاقی وزیر مواصلات آپ ہی سے جان لیتے ہیں کمی کتنی آئی, اور آپ نے اس حوالے سے جو پریزنٹیشن دی ہے معجزہ کیسے ہوا, کیونکہ قیمتیں تو ہر چیز کی بڑھ رہی ہیں, کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ گئی ہے, آپ نے کمی کیسے کی؟ دیکھیے ارشد بھائی کہ ایک دیانتدار وزیر اعظم کا اور یہ جو ٹرانسپیرنسی کا ہم بار بار ذکر کرتے تھے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اور انہوں نے جب ایک ویژن دیا, سوچ دی کہ آپ یہ اقدامات اپنے NHA کے اندر اور منسٹری کے اندر یہ اقدامات لیں, تو ان اقدامات کو اٹھانے کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نہ کسی نے اس کو چیلنج کیا ہے اور نہ یہ کوئی میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے. یہ NHA کی جو آفیشیلی اس وقت تک بیڈز ہوئے ہیں, کانٹریکٹس ہوئے ہیں, یہ ان کے تمام آفیشیل فیگرز ہیں, تو اس میں کوئی اپنے سے کوئی چیز میں نہیں بتا رہا. پہلی اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا ارشد بھائی کہ کمی کتنی آئی آپ کے میں اس پہ آ رہا ہوں, لیکن دنیا میں اس وقت جو عالمی مارکیٹ میں جو اس وقت مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر, کووڈ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, لیکن اس کے ساتھ 95,000 90,000 پہ فی ٹن جو سریا تھا وہ آج 1.5 لاکھ فی ٹن پہ پہنچ گیا ہے. ڈالر جو ایوریج اگر ہم نکالے تو وہ 100 تھا اس وقت اور ابھی 160 اور ابھی تو 160 پلس پہ ہے, تو ایوریج 160 نکلتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر سیمنٹ لیں, 300 روپے اس وقت 360 روپے پوری تھی اور آج جو ہے 600 روپے پوری چلی گئی ہے. پھر اس کے ساتھ بچومن آپ لے لیں تو اس میں بھی 40-50 ہزار کا جو ہے ڈفرنس, 40 ہزار کا ڈفرنس اس میں آ چکا ہے کہ 55,000 سے 95,000 تک. تو ان تمام چیزوں کے باوجود, اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ذمہ داری سنبھالی تو آپ کے اس پروگرام میں آیا تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ قیمتوں کو ٹھیک کریں گے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر ڈالر اوپر چلا گیا اور جس طرح اوپر جا رہے تو اس وقت آپ کیسے اس کو کریں گے. تو اب کیا ہے سر, اب یہ ہے کہ جو سڑک یہ 4 روئے سڑک اس وقت جب یہ ڈالر بھی 100 کا ایوریج, سیمنٹ بھی سستا, سٹیل بھی سستا, بچومن بھی سستا, تو یہ فی کلومیٹر جو بنا رہے تھے یہ تقریباً 37 کروڑ کا 4 رویا سڑک جو ہے وہ فی کلومیٹر بنا رہے تھے. 37 کروڑ فی کلومیٹر جو ہمارے دور میں بنا ہے وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر بنا ہے. اگر ہمیں ایگزیکٹ آپ کو بتا دوں تو ان کے دور میں بنا ہے 37 کروڑ 22 لاکھ فی کلومیٹر اور ہمارے دور میں 17 کروڑ 35 لاکھ فی کلومیٹر 4 روئے سڑک بنا ہے. مطلب 20 کروڑ روپے کہ بچت اتنی ہے جتنی آج ہم بنا رہے اس سے زیادہ کی اس میں بچت ہے. اب یہ بچت نہیں, میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے. جو پرائم منسٹر صاحب ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں, یہ صحت کے اوپر لگ سکتا تھا, یہ تعلیم کے اوپر لگ سکتا تھا, یہ ہماری غربت کے خاتمے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا, یہ صاف پانی کے لیے استعمال ہو سکتا تھا, اپنے ادارے کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکتا. اب 2 لین کے اوپر 6 کروڑ ہمارا سستا پڑا ہے. ان کا اگر 2 لین ہم لے لیں تو 17 کروڑ کے اوپر یہ بنا رہے تھے 2 لین 2 روئے سڑک, اور ہم بنا رہے 11 کروڑ جو فی کلومیٹر, ہم 6 کروڑ فی کلومیٹر اس میں بھی سستا آتے ہیں. اگر ہم مینٹیننس کے اوپر چلا جائے کیونکہ سڑک خراب ہو گئی اس کی اپنی مینٹیننس کرنی ہے تو تقریباً 8 کروڑ ان کا بنتا ہے, جو یہ 3 کروڑ کا اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے فی کلومیٹر. اب اگر موٹر ویز کی بات کریں ارشد بھائی, میں نے اب ہم نے یہ جو کمپیریزن نکالا ہے یہ تمام جو سڑکیں ہیں ان کو دیکھ کے کہ اگر 2 رویا ہے تو 2 رویا, اس میں کیا چیزیں استعمال ہوئی, اسپیسیفیکیشنز کیا تھی, اس میں سے اسپیسیفیکیشنز کیا ہے. تو میں مثال دے رہے چلوں کیونکہ ان کی سڑک اگر ہم 4-5 سڑکیں لے لیں وہ بہت مہنگی تھی, اور اب ہم کمپیریزن کریں گے انشاءاللہ. ہمارا حیدرآباد سکر کا ٹینڈر آ چکا ہے, بڈز آ چکے ہیں, تو اس کا کمپیریزن کریں گے باقی ان کے موٹر ویز کے ساتھ. لیکن ہم نے ہم نے اس کا کمپیریزن کیا. لاہور سیالکوٹ لیجئے اور سیالکوٹ کاریا ہمارا جو موٹر وے ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھیں اسپیسیفیکیشن ہمارے ان سے زیادہ, اس میں میجر ریور بریجز بھی ہے, لیکن اس کے باوجود 10 کروڑ فی کلومیٹر ہمارا سستا بنتا ہے آج کے دن. 10 کروڑ فی کلومیٹر سستا بنتا ہے. اب دیکھیے کہ نصیب یہ ثابت ہوا, ایک اور چیز بھی ثابت ہو گئی ارشد بھائی, کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پہلا موٹر وے بنا تھا اسلام آباد لاہور,
جو کیپٹلزم ایکیلیز ہیل ایک کتاب لکھی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 160 چیز آ گئی. یہ ساری چیزیں بھی ہو گئیں, پہلے بھی ہوتی رہی, اب اس پہ آپ لوگ کریں گے کیا؟ اس پہ تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات کون کرے کہ $160 ملین جو ہے اس میں گپلی کی بات ہوئی تھی, اس کتاب میں بھی ذکر ہے. 100 کلومیٹر اس کو لمبا کر دیا گیا تھا. وہ ثابت کیسے ہوا؟ سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے جب ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں 100 کلومیٹر فاصلہ لاہور کے لیے کم ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ثابت ہو گیا کہ 100 کلومیٹر انہوں نے لمبا کر دیا تھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے. ارشد بھائی آج میں عوام کے اوپر چھوڑتا ہوں, میں آپ سے حکومت اور پرائم منسٹر عمران خان جو کریں گے, آج تو کیبنٹ نے کمیٹی میں اناؤنس کی ہے جس میں میں, فواد اور حماد جو کہ پاور منسٹری کی اور اس طرح NHA کی, ان کو دیکھیں گے. لیکن میں ایک اور چیز آج قوم کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. آج تو ہم نے یہ نہیں کہا نا کہ آپ چور ہو, آپ ڈاکو ہو, آپ نے لوٹا, عدالتوں نے آپ کو سزا دی, آپ ثابت ہو گئے, آپ ملک سے بھاگ گئے, آپ کے اوپر کتابیں لکھی گئی, آپ ان تمام چیزوں کے اوپر کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو ہمارے اوپر سیاسی انتقام ہے. اب اس کے بعد آپ مجھے کیا جواب دیں گے کہ اس وقت آپ دیکھیں قیمتوں کو, سیمنٹ کو, سلیے کو, ہوگی, سارا کچھ اس کی تحقیقات ہوگی. میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. قوم مجھے بتائے ارشد بھائی کہ, اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میڈیا میں ڈسکشن ہونی چاہیے کہ آج اگر اتنا ٹائم 5 6 7 سال گزرنے کے بعد بھی 20 کروڑ فی کلومیٹر ایک ہی قسم کی سڑک بن رہی ہے تو وہ کیسے بن رہی ہے؟ کیا اس وقت فی کلومیٹر جب بھی آپ سڑک پہ فاصلہ سفر کرتے ہیں تو میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی حالت ایسی ہے, جو قرضوں کا آپ کے اوپر انبار ہے, جو مہنگائی کے بوجھ ہوتا ہے, جو آپ کے قرضوں کی سود قیمت میں آج ہمیں اربوں ڈالر دینا پڑتا ہے, ایک ضرور کیلکولیٹر اپنے پاس رکھے اور جب بھی آپ کسی بھی سڑک کے اوپر یا موٹر وے کے اوپر سفر کرے تو 20 کروڑ فی کلومیٹر, 1 کلومیٹر گزرتا ہے اور آپ کا فاصلہ کتنا ہے اس کو ملٹیپلائی کرتے جائے. انہوں نے اتنا پیسہ بنایا 20 کروڑ فی کلومیٹر. اب لاہور 370 کلومیٹر 77 کلومیٹر ہے. آپ جب سفر کریں گے تو مجھے امید ہے کہ کیلکولیٹر ہوگا اور اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے. اس طرح آپ جب سکر جائیں گے, جب آپ کراچی جائیں گے, جب ناردرن ایریا جائیں گے تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیا وجہ ہے. آج الحمدللہ ہم سڑکیں بھی بنا رہے ہیں, ہم BOTP بھی بنا رہے ہیں. فاصلہ 100 کلومیٹر. کون سی روڈ مہنگی بنی ہے؟ کوئی ایک کا نام تو بتائیں گے یہ والی روڈ مہنگی بنی ہے, 1 کلومیٹر پہ 20 کروڑ زیادہ لگا ہے تاکہ اس سڑک پہ جب ہم جائیں تو 1 کلومیٹر پہ حساب رکھیں. دیکھیں پہلے تو اسلام آباد لاہور کو آپ موٹر وے کو لے لیجئے کہ وہ کس طرح بنا تھا, پھر پشاور موٹر وے کو لیجئے, پھر اس کے بعد آپ چلتے جائیں نا ارشد بھائی, کتنے منصوبے ان کے تھے. میں آپ کو ایوریج تمام منصوبوں کا نکال کے دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے بائی پاس بنایا تھا, میں بائی پاس کا ذکر کر رہا ہوں, کمپیریزن لے کے آیا ہوں. آپ نے 2 رویا بنانی تھی, 2 رویا کمپیریزن, 4 رویا, آپ نے یہ 2 بتایا, اسلام آباد لاہور موٹر وے اور اسلام آباد پشاور. آپ نے کون سی سڑکیں بنائی ہیں جس سے کہ اس کا موازنہ بیڈز جو ہمارے کنٹریکٹس ہوئے ہیں, ہمارا لاہور سیالکوٹ کو ان کا اٹھا لیجئے بیوٹی کا, اور ہمارا سیالکوٹ کاریا اٹھا لیجئے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جو ہمارا بیڈ گیا وہ کتنے کا گیا؟ 10 کروڑ فی کلومیٹر ان سے سستا گیا. 7 والا موٹر وے ہے, میجر اس میں ریور بریجز بھی ہے, یہ اٹھا لیجئے. اگر بائی پاس کی بات ہے, ہمارا کوئٹہ بائی پاس اور ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس اٹھا لیجئے, اور ان کے جو بائی پاسز بنے ہیں وہ اٹھا لیجئے. ہمارے اگر آپ 4 رو یا 2 رو یا سڑکوں کی باقی بات کرتے ہیں, آپ جو کچھ لاکھ اٹھا لیجئے, خوزدار بسیما اٹھا لیجئے, خوشاب اواران اٹھا لیجئے, زیارت موڑ کی چھرنے اٹھا لیجئے, آپ اس طرح نکنڈی مشکل اٹھا لیجئے, آپ جو بھی سڑک اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیجئے. ارشد بھائی اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑا کام کیا. پرائم منسٹر عمران خان تو ہر منسٹری سے روز پوچھتے ہیں, وہ اقدامات بھی بتاتے ہیں, وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں. ہم نے ای پروکیورمنٹ شروع کر دی. ارشد بھائی کبھی آپ نے سنا تھا کہ NHA جتنی بڑے بجٹ والے منسٹری میں ہم نے پہلے پائلٹ کیا ای بلنگ کا تاکہ کمیشن کا کلچر ختم ہو. اور آج میں داد دینا چاہتا ہوں NHA کی ٹیم کو, کیونکہ اگر وہ ساتھ نہ دیتے ارشد بھائی, پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ضرور تھا, انہوں نے گائیڈنس ضرور دی, انہوں نے ہمیں سمجھایا ضرور, لیکن اگر وہ امپلیمنٹ نہ کرتے تو شاید یہ نتائج نہ آتے. انہوں نے امپلیمنٹ کیا, ایگزیکیوشن کی, آج نتائج سامنے آ رہے. ای بلنگ کا آغاز کر دیا, ای بلڈنگ پہ اب ہم پہلے پائلٹ پروجیکٹ تھا مینٹیننس کے ہم گئے, پھر اس کے بعد اب ہمارا 330 کلومیٹر کی جو سڑک ہے وہ بھی ای بلڈنگ کے تھرو ہم نے ایڈورٹائز کی. اس سے شفافیت آتی ہے. نون لیگ کے احسن اقبال صاحب انہوں نے سوال اٹھایا اور اپنی طرف سے ایک وضاحت بھی دی, کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جتنے بڑے موٹر ویز کے پروجیکٹ بنے, یا تو وہ سی پیک کے تحت چائنیز کمپنیز نے براہ راست چین کی فائنینسنگ سے تعمیر کیے, اور دوسرے منصوبے وہ ہیں کہ جو ہمارے پاک فوج کے ادارے FWO اور NLC نے بنائے. تو وزیر اعظم صاحب یہ بھی بتائیں کہ کیا کرپشن سی پیک کے منصوبوں میں ہوئی ہے یا
اوور بڈنگ کر کے FWO اور NLC نے پیسہ کمایا ہے. چونکہ یہ کہہ دینا کہ جی ان منصوبوں میں لاگت زیادہ تھی اور کرپشن کی گئی ہے، تو کرپشن کی دو ہی صورتیں ہیں، یا خدا نہ خواستہ چین کی حکومت نے اور اس کی کمپنیوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ کھایا ہے، یا پھر پاک فوج کے اداروں نے پاکستانی قوم کا پیسہ کھایا ہے. جی ناظرین، احسن اقبال صاحب نے سوال چھوڑا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں 20 کروڑ فی کلومیٹر زیادہ لاگت جو آئی ہے یہ FWO NLC نے کھائے ہیں یا کہ چائنیز نے کھائے ہیں. اس کا جواب لیں گے منسٹر صاحب سے ایک وقت. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید صاحب نے بتایا کہ نون لیگ کے دور میں جو سڑکیں بنی اس میں جو زائد لاگت آئی 20 کروڑ روپے فی کلومیٹر زائد لاگت آئی تھی، جو کہ اب کم ہو گئی. لیکن احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جناب یہ تو کچھ چینیوں نے بنائے تھے، کچھ NLC اور FWO نے بنائے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ ویسے مانتے ہیں کہ نہیں؟ ساری زندگی جنہوں نے سڑکوں کے اوپر سیاست کی، بس ایسی کسی اور پہ ڈال دیا، ختم. پہلے یہ سڑکوں کا ہمیشہ جب بھی ہم کہتے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بہترین نمائندگی کی، احساس پروگرام دیا، کامیاب جوان دیا، کامیاب پاکستان دیا، 10 ڈیم بننے جا رہے ہیں، کسان کارڈ دے دیا، انصاف کارڈ دیا، صحت انصاف کارڈ دے دیا، یہ تمام اقدامات کا جب بھی ہم ذکر کرتے تھے تو جواب کیا ملتا تھا؟ ہم نے سڑکیں بنائی. اب جب ہم نے 2-3 دن ان کو اپنے 6118 کلومیٹر کی جو پلاننگ اور جو اس وقت ہمارے شروع ہو رہے ہیں اور 17-18 پروجیکٹ شروع ہو گئے وہ ہم نے دکھائی اور یہ کمپیریزن دکھا دیا، تو اس کے بعد تمام چیزیں ڈال دی کس چیز کن کے اوپر؟ چین کے اوپر اور فوج کے اوپر. بھائی آپ کے دور میں اتنے کنٹریکٹس ہوئے فی کلومیٹر، کیا جس وقت آپ یہ پہلا موٹر وے بنا رہے تھے تو اس وقت بھی ان سے بنوایا تھا؟ نواز شریف وزیر اعظم تھا. بیڈنگ پروسیس میں کنٹریکٹر کا کیا کام ہوتا ہے پہلے مجھے یہ بتایا جائے. بیڈنگ پروسیس میں قیمتیں اٹھانا. وفاقی وزیر مواصلات کون تھے نون لیگ کے دور میں؟ نواز شریف خود تھے، خود وزیر اعظم. کیا ہی بات ہے، ہر پل کا آتا ہے، ہر پل کا آتا ہے، ہر سڑک کا آتا ہے، بے دڑک کا آتا ہے. یہ تو ان کا نعرہ تھا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب کتنا کھاتا ہے کتنا لگاتا ہے وہ تو میں نے قوم کے سامنے رکھ دیا. آج تو میں ان کو نہیں کہہ رہا نا کہ چور ڈاکو، میں تو یہ نہیں کہہ رہا نا، اس پہ ناراض ہوتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کدھر گئے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سڑکیں نہیں بنائی. بھائی آپ فوج کے ذیلی ادارے سے پوچھے، آپ پوچھے چین سے، میں ان سے کیوں پوچھی؟ بھائی آپ کے دور میں کیا ان کے MNAs سٹنگ MNA پارلیمنٹ میں جب میں نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کاروبار ہے. کیا وہ کنٹریکٹر نہیں ہے؟ کیا آپ کے سینیٹر کنٹریکٹر نہیں تھے؟ کیا آپ نے اپنے MNAs کو نہیں نوازا؟ اس میں ان کی بات کہاں پہ آ گئی؟ جب بھی آپ بات کریں گے ٹرانسپیرنسی کی، جب بھی آپ ان سے سوال کریں گے، جب بھی آپ کی قوم کے پیسے کا سوال کریں گے، بیچ میں چھپیں گے. یہ جو ارسطو ہے ان کے اس کے اپنے خود میں ان کے دستخط دکھا رہا تھا، اس میں بھی چین کا نام لے کے آیا، میں اس کے دستخط دکھا رہا تھا. پریس کانفرنس میری یہ تھی اور چند اینکرز اور بھی شروع ہو گئے کہ میں نے پتہ نہیں کہ کیا کہہ دیا. میں اس سے سوال کر رہا تھا کہ بھائی یہ آپ کا دستخط ہے، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. میں نے اس کے بائی کے ٹھیکے اور ٹینڈرز نکالے کہ شہباز شریف میٹنگ میں بیٹھے ہیں، منٹس ہے، شہباز شریف بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کنٹریکٹ جو ہے آپ یہ دے دے مصطفیٰ کمال کو. یہ کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا اس طرح دیے جاتے ہیں؟ کیوں دیے جاتے تھے؟ کس طرح دیے جاتے تھے؟ یہ قوم کو نقصان ہوتا تھا. اب یہاں پہ میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تمام چیزیں کی، اس کا جواب کیا آنا چاہیے تھا کہ نہیں پتہ نہیں جواب. لیکن لوگوں کی ایک اور ایکسپیکٹیشن بھی ہے نا کہ اب تو آپ حکومت پاکستان ہیں اور وزیر اعظم ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کہتے ہیں اگر 1 کلومیٹر پہ 20 کروڑ روپے زیادہ لاگت آئی ہے اس کا حساب تو ہونا چاہیے. غلط ہوں نا، مجھے تو آپ لوگ یہ کہتے ہو نا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ ان چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. میں تو 21 ارب کی ریکوری کر چکا NHA میں، 21 ارب کی ریکوری اپنے NHA میں کر چکے ہیں، خود آڈٹ کر کے، اسپیشل آڈٹ کر کے. ہم نے ثابت کر دیا نا کہ ہم آپ کو چور ڈاکو نہیں کہہ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا نعرہ کیا تھا کہ ہر پل کا ہے، ہر پل کا آتا ہے، ہر سڑک کا آتا ہے، بے دڑک کا آتا ہے، کھاتا ہے تو لگاتا ہے، کھاتا ہے تو کھلاتا ہے. آج تو میں نہیں کہہ رہا نا، آج تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے کا دیا تھا، جن لوگوں کو کھلاتے رہے وہ اس کو کور اپ کرنے میں پریشر ڈالتے ہیں آپ پہ. جی جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے اور لگاتا بھی ہے، تو جن لوگوں کو کھلاتا رہا ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں آپ پہ کہ یار چھوڑ دیں اس کو، اس میں قومی سلامتی کے مسئلے آ جائیں گے، یہ آ جائے گا. میں آپ کو چیز بتاؤں، دیکھیں میں اپنے ملک سے اگر یہ نہیں کہتا کہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو کسی سے کم بھی نہیں کرتا، نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر شفافیت کی بات ہے اور کسی پریشر کی بات ہے تو میری ٹریننگ تو پرائم منسٹر عمران خان نے ہم سب کو یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھی ہے اور ہم شفافیت کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. ارشد بھائی آپ ہمارا کیا کرو گے؟ میں تو بلیو کرتا ہوں اس چیز کے اوپر، تو میرا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے جب میں بلیو کرتا ہوں اس چیز کے اوپر. تیسری چیز آپ نے ایک بات کی ارشد بھائی، اس میں آپ میں مجھ سے نہیں ان سے سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کے MNAs کنٹریکٹر، آپ کے سینیٹر کنٹریکٹر تھا، آپ کے مطلب
PMNN की बात कर रहा हूं, उन लोगों को आपने नवाजा, तो आपने इसमें खुद जवाब देने की बजाय, पार्टी ने जवाब देने की बजाय, नवाज शरीफ ने नाम देने की बजाय, आपने इन दो इदारों को क्यों आप मुतनाज़ बना रहे हैं? आप चीन को, पाकिस्तान के दोस्त को क्यों लेके आ रहे हैं? सिपाही तो पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है, इस खित्ते की तरक्की का जामिन है। चीन कहां से आ गया इसमें? हमने चीन का नाम लिया, तो माजी में तो इस तरह के बयानात फायदेमंद साबित हुए ना उनके लिए। उनके साथ उनके ये तो अब बेहतर वो बता सकते हैं कि क्या इसलिए चुपते हैं। और दूसरी चीज, ये FWO का नाम लेके चीन का नाम, FWO NLC का नाम लेके आप क्लीन चिट देते रहेंगे इनको। नहीं, मैं FWO का एक आपको मिसाल दूं, जगलोर्स कर दूं कि आपने पुरानी वेडू में एक रिलीज अभी मैंने परसों की, आपने देखा है कि वहां पे कोई और काम कर सकता है, तो क्या वो काम ना करे? तो इनका नाम तो था नहीं, इनके कंट्रैक्टर्स भी हैं, इनकी चीजें भी हैं, और हमने कोई कहा है कि कौन है कौन नहीं है? हम तो आपको सब चीज बता रहे हैं कि फी किलोमीटर निकाल ले, कोई भी सड़क निकाले, अपनी मर्जी से निकाले। प्रोग्राम में शिरकत करने का नाज़रीन, 20 करोड़ रुपए फी किलोमीटर ज्यादा लागत। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।